बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। सबसे पहली बात ये कि परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान को अपनी माँ समझने वाले, मादरे वतन समझने वाले तमाम मुहिब्बान वतन जो है वो हमसे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि अब क्या होगा। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से भी कॉल्स आती हैं और पाकिस्तान से बाहर भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो सब कॉल्स करते हैं। और कल भी हम एक प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स हैं, उनके साथ थे हम, और उनका एक फैमिली डिनर था। और उसमें यकीन जाने के तमाम डॉक्टर्स और उनकी फैमिलीज और उनके बच्चे, वो बच्चे जो पाकिस्तान में पैदा भी नहीं हुए, वो भी पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद हैं। और उन सबके जो दिलों की आवाज़ है वो है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। और वो ये सब के सब समझते हैं। मैं भी और इमरान रियाज भाई दोनों थे कल के हम प्रोग्राम में, और बिल्कुल खालिसतन ये गैर सियासी फंक्शन था और एक फैमिली डिनर था, एक यूं कह लें उनकी कोई एनुअल या गेट टुगेदर था। उसमें गैर सियासी लोग थे, तमाम के तमाम डॉक्टर्स थे, उनकी फैमिलीज थी, उनके बच्चे थे। और वो सब, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जो कि मौजूदा सारी सूरत हाल से खुश हो, और ख़ास तौर पे जनाबे जनरल आसिम मुनीर साहब से खुश हो। वो सब के सब जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में एक ख़तरनाक राय रखते थे, और उन सब का एक ही इत्तेफाक था कि जब तक जनरल साहब हैं तब तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। और उन सब की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से जुड़ी हुई थी, और इमरान खान से जुड़ने की वजह जज्बाती लगाव नहीं था, बल्कि लॉजिक के साथ, मंतक के साथ वो सब के सब इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। और उन्होंने अक्सर ने बताया कि वो मुस्लिम लीग नवाज के थे, मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नवाज के साथ थी, नवाज शरीफ के साथ थी। लेकिन अब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज और नवाज शरीफ के साथ नहीं, बल्कि वो हैं इमरान खान के साथ। और वो इसलिए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को एक तरक्की और खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जनाबे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए और हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए। मुसल्लह अफवाज के लिए भी एक पैगाम है, वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा, अमानत है। और DDISPR के लिए, और उन सब का ये ख्याल था कि DDISPR की जो गुफ्तगू है वो इंतहाई एक आमियाना, एक बाजारी नौयत की गुफ्तगू थी, और वो एक हारे हुए शख्स की गुफ्तगू ज्यादा नजर आ रही थी, जिसके पास दलील खत्म हो चुकी थी और सारी सूरत हाल का उसके पास कोई दलील नहीं थी। और जब दलील खत्म हो जाए तो फिर गालम गलोच होती है, और उन्होंने यही गालम गलोच उन्होंने की। फिर ये कि मुसल्लह अफवाज के लिए खास तौर पे वो ये कहते हैं कि कोई भी फौज के खिलाफ नहीं है। ये जो इदारे के पीछे छुपते हैं ना, ये इदारों के पीछे मत छुपें कि फौज के खिलाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या कोई प्रोफेशनल या कोई ओवरसीज पाकिस्तानी कोई भी फौज के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सब के सब किसके खिलाफ हैं? एक फर्द वाहिद के, जो पाकिस्तान में आइन को तोड़कर, जमहूरियत को तोड़कर, आइन को तोड़कर, इलेक्शन चोरी करके एक जाली अफराद को जिसने मुसल्लत किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर साहब से है और किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि उनमें से बहुत सारे अक्सर ये भी बैठे थे जिनकी अपनी फैमिलीज के, जो किसी के मामू फौज में थे, किसी के चचा, किसी के भाई, किसी के ससुर, किसी के हमजुल्फ, ये भी थे। और वो कहते थे कि हम सब राब्ते में भी हैं और बातें भी करते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्म भी करते हैं। और वहां पे भी यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान
کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس پہ نہ صرف ایک عام انسان بلکہ اندر کے ادارے کے اندر بھی جو صورتحال ہے، ان کی فیملیز ہیں وہ بھی شدید ڈسٹرب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کے بعد ہی ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد شدید بے چینی ہے، اور پاکستان کا جو امیج ہے پاکستان کی فوج کا، اس کے بعد انہوں نے مزید اس کو نقصان پہنچایا ہے، اس کے تشخص کو برباد کیا ہے۔ کس نے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے، اور کسی نے نہیں، کیونکہ ان کی گفتگو کے بعد ایسے ہی لگا کہ یہ ایک بالکل ایک انتقام اور ایک ذاتی سیاسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک معاملہ آپ تک امانت پہنچانا تھا، میں نے کہا آپ کو پہنچا دیا جائے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتانی ہے۔ پہلے ذرا ہم چلتے ہیں پشاور جلسہ عام کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر صاحب کی طرف، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر کیوں ہم کہتے ہیں اور کیوں کہنا چاہیے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے یہ آئین اور قانون کی کتاب کے مطابق آپ سے بات کروں گا، کوئی ذاتی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے جیسے کہ ان لوگوں کا ہے، ذاتی سیاسی ایجنڈے کی خاطر وہ سب کچھ بلڈوز کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ایک نئی افتاد کھڑی کی جا رہی ہے، یہ اسی لیے کھڑی کی جا رہی ہے کہ اس جو ایکسٹینشن لی گئی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ایکسٹینشن لی گئی ہے، اس ایکسٹینشن کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ یہ جو نیا چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ، آرمی چیف کا عہدہ 5 سال کے لیے دوبارہ سے تخلیق کیا گیا ہے، یہ سارے کا سارا جو اس وقت فسطائیت برپا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اور اس کے بعد ان کے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں وہ جس طریقے سے آ کے ٹیلی ویژن چینلز پہ، پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاکس میں آ کے جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جو بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، بازاری گفتگو کر رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام آوازیں خاموش کرا دی جائیں، تمام آوازوں کو ڈرا دیا جائے، دھمکا دیا جائے۔ اور مسئلہ ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن شروع کیا گیا تھا، وہ رجیم چینج آپریشن آج تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے عوام نے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستان کے عوام نے اس رجیم چینج آپریشن کو مسترد کر دیا اور ملٹری لیڈرشپ کے اس فیصلے کو رد کر دیا کہ جو 1947 سے کھیلتے آ رہے ہیں وہ کھیل اب نہیں چلے گا، اور یہ غدار کی گردان ہم نہیں سنیں گے۔ غدار ساز فیکٹری کو بند کرنا ہوگا۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی غدار، محترمہ بے نظیر بھٹو بھی غدار، نصرت بھٹو بھی غدار، ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار، مریم بھی غدار، نواز شریف بھی غدار، شہباز شریف بھی غدار، زرداری بھی غدار، سارے کے سارے غدار، ولی خان صاحب بھی غدار، باچا خان بھی غدار، مفتی محمود بھی غدار، مولانا نورانی غدار، یہ سارے کے سارے، سردار اختر مینگل غدار، محمود خان اچکزئی غدار، ڈاکٹر عبد القدیر خان غدار، یہ سارے غدار، اور یہ غدار ساز فیکٹری چلتی رہے، اور جو محبان وطن ہیں ان کو آپ غدار ساز فیکٹری سے گزارتے جائیں اور روزانہ سرٹیفکیٹ بانٹتے جائیں، اور اب عمران خان بھی غدار۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غدار ساز فیکٹری آپ کو بند کرنی پڑے گی، بلکہ بالکل ڈیمولش کرنی پڑے گی غدار ساز فیکٹری۔ یہ جو ہر تیسرے دن، ہر تیسرے مہینے، ہر تیسرے سال، ہر سال، ہر ہفتے یہ جو غدار ساز فیکٹریوں سے پرنٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بند کرنے ہوں گے، یہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ اور رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کے عوام نے پہلی بار یہ آپ کا جو بیانیہ ہے وہ تسلیم نہیں کیا اور اس کو رد کر دیا۔ یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اب اس سے پہلے آپ چلے جائیں مشرقی پاکستان، جو آدھے سے زیادہ پاکستان تھا آبادی کے اعتبار سے، وہ بڑا پاکستان تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اکثریت جو ہے، اکثریت کہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے اور اقلیت ہم پہ ظلم کر رہی ہے۔ یہ اور مشرقی پاکستان، پہلے ہم نے پوری کمیونٹی بنگالی بھائیوں کو کہہ دیا غدار، اور غدار کہہ کے ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ایک ظالمانہ قسم کا فوجی آپریشن کروایا گیا۔ ان کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، خواتین کی، بچوں کی، بزرگوں کی، بوڑھوں کی بے حرمتی کی گئی، اور اس بے حرمتی کا نتیجہ یہ نکلا
کہ ہماری 90,000 فوج جو ہے اس کو سرنڈر کرنا پڑا ڈھاکہ کی گلیوں میں. اور کس کے سامنے کرنا پڑا؟ بھارتی جرنیل کے سامنے. اپنا پسٹل اور اپنا بیلٹ دینی پڑی. یہ شرمناک واقعہ ہے. اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عبرت حاصل کرتے، لیکن عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کے بعد مزید بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا. آج پھر وہی حرکت کی جا رہی ہے. پھر ہم نے وہی کام کیا بلوچستان میں، نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے وہی حرکت کی بلوچستان. اس کے بعد آج تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہوا بلوچستان کا. وہاں پہ مکمل طور پر آپ کی حکومت ہے، پتہ بھی نہیں کو ہل سکتا، لیکن وہاں پہ انریسٹ ہے. وہاں کے عوام کو ناراض کیا، بلوچ عوام کو. پھر اب آپ آ گئے ہیں خیبر پختونخوا کی طرف. اب آپ پختون عوام کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے توقیری کر رہے ہیں. نہ آپ کو 70 میں شرم آئی، 1970 میں بھی شرم نہیں آئی، 1962 میں بھی شرم نہیں آئی جب آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہا. نہ اس وقت شرم آئی، نہ 70-71 میں شرم آئی. اس کے بعد بھٹو صاحب اس وقت شرم نہیں آئی. پھر بلوچستان میں ہو گیا، شرم نہیں آئی. اب آپ پختونخوا عوام کی طرف چل پڑے ہیں جو 45 سال سے آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ شرمناک رویے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہی پنپنے کی زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اگر کوئی جواب دیتا ہے، کوئی سوال پوچھتا ہے، تو یہی بات ہے نا کہ کل جو پرسوں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو پھر پوچھا گیا آپ سے کہ جناب آپ آج عمران خان کو اینٹی اسٹیٹ کہہ رہے ہیں اور ریاست دشمن کہہ رہے ہیں، غدار کہہ رہے ہیں. تو یہی بات تو آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی کہی تھی. یہ تو آپ پوری کی پوری ہسٹری ہے. آپ نے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان، ایک غیر سیاسی شخصیت، سائنسدان، جنہوں نے آپ کو یہ طاقت بخشی، جوہری ملک بنایا پاکستان کو، آپ نے تو اس کو بھی نہیں بخشا. اس شریف آدمی کو بھی آپ نے کہا یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، سیکورٹی رسک ہے. اس ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جس کی پوجا کرنی چاہیے تھی. انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں جس سائنسدان نے، ڈاکٹر عبدالکلام نے بھارت کو جوہری طاقت دی، انہوں نے اس کو انڈیا کا صدر بنایا. انڈیا کا صدر بنایا ڈاکٹر عبدالکلام کو. ہم نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا. لیکن پاکستان کے عوام نے ان کے جنازے میں شرکت کر کے بتایا کہ آپ کا جو بیانیہ ہے، آپ کی جو غدار ساز فیکٹری ہے، وہ انہوں نے رد کر دی. یہ ہے صورتحال. کیوں کوئی جنرل وحید کاکڑ کو برا نہیں کہتا؟ آج بھی وہ زندہ سلامت ہیں، 82 سال کے ہیں، آج بھی وہ زندہ موجود ہیں. کیوں ان کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا؟ جنرل جہانگیر کرامت کو کوئی کیوں برا نہیں کہتا؟ جنرل آصف نواز جنگجو کو کوئی برا کیوں نہیں کہتا؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی. جس ڈکٹیٹر نے آئین توڑا، ظلم کیا، صرف اس کو برا کہتے ہیں. فوج کو برا کوئی نہیں کہتا. آپ یہ ڈکٹیٹرز فوج کے پیچھے چھپتے ہیں جا کے. جس نے آئین توڑا، جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا، جس نے ظلم کیا، اس کو لوگ آج بھی اس کو تنقید کا نشانہ بھی اور یحییٰ خان جیسے شخص سے نفرت کرتے ہیں. آپ اٹھتے ہیں اور جنرل باجوہ اپنی اختتامی تقریر میں یحییٰ خان کا ڈیفینڈ کرتا ہے اور اس کو ہیرو مانتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ جناب وہ ہمارا تھا. تو اس کے بعد پھر آپ خود سوچیں کہ آپ اپنے انٹلیکچوئل کو سوچیں کہ قوم کیا سوچ رہی ہے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں. آج جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو جواب دیا گیا اور ایک قرارداد بھی منظور کی گئی، اور اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ نہیں تھا بلکہ یہ اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، یہ اس کا جلسہ تھا. لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب، جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، وہ بھی اس میں شریک تھے اور وہ خود بھی پختون ہیں. لیڈر آف اپوزیشن سینٹ
راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ سینٹ میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا۔ پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، انہوں نے بھی اس جلسے سے خطاب کیا اور دیگر رہنماؤں نے بھی اس میں کھل کر اظہار خیال کیا۔ لیکن اس پورے جلسے میں نہ ہی DGISPR کی طرف سے کوئی گالی دی گئی، نہ ہی ان کو جواباً کتا کہا گیا اور نہ ہی جواباً ان کو غدار کہا گیا، نہ ہی جواباً ان کو دہشت گرد کہا گیا۔ تو صورتحال کیا ہے؟ جو قرارداد منظور کی گئی اس میں کہا گیا کہ غیر منتخب عسکری ترجمان کی طرف سے منتخب قیادت کے لیے غیر مہذب زبان استعمال کی گئی جو سول بالادستی کے اصولوں کے خلاف ہے، اور قرارداد میں اس منطق کو بھی مسترد کیا گیا جس کے تحت سیاسی اختلاف رکھنے والوں کو قومی سلامتی کا خطرہ قرار دیا گیا۔ اس قرارداد میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو قومی ہیرو اور پاکستان کے منتخب حقیقی وزیر اعظم قرار دیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ عوام نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں عمران خان کو ووٹ دے کر منتخب کیا تھا، اور یہ تصور یکسر مسترد کیا جاتا ہے کہ وہ یا ان کے ساتھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان، بشرا بی بی اور دیگر سیاسی قیدیوں کو فوری انصاف فراہم کر کے رہا کیا جائے اور ان کی اہل خانہ، وکلا اور ساتھیوں سے ملاقات پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ اس قرارداد میں سیاسی جدوجہد کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جان دینے والے فوجی اہلکاروں کو بھی سلام پیش کیا گیا۔ قرارداد میں گورنر راج کے کسی بھی تصور کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے رکاوٹوں اور مبینہ دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، اس لیے گورنر راج کے نتیجے میں بننے والی کوئی بھی حکومت عوام کی نظر میں غیر قانونی اور غیر آئینی قرار پائے گی۔ قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے امن جرگہ میں منظور کی گئی متفقہ قرارداد پر عمل کیا جائے اور PTM کے وفد کو بازیاب کروایا جائے۔ اس میں کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے عوام نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اب تک انہیں ان کے حقوق نہیں ملے۔ قرارداد میں نئے NFC ایوارڈ میں ان حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اور تجارت کو بحال کیا جائے اور تنازعات کو سفارتی ذرائع سے حل کیا جائے۔ پشاور کے 9 حلقوں میں انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کا ذکر کرتے ہوئے قرارداد میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سے فوری انصاف اور صوبائی حکومت سے غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ آخر میں قرارداد میں کہا گیا کہ جمہوریت اور آزادی اظہار کو بحال کیا جائے، عدلیہ کو آزاد کیا جائے اور سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے تاکہ ملک بحران سے نکل کر متحد ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان آفریدی نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جو قبائلی روایات ہیں اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بھی مغلظات بکیں اور وہ بھی اسی زبان میں جواب دیں جس زبان میں گفتگو کی گئی ہے DGISPR نے اور وزراء نے۔ اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک جعلی سینیٹر اور ایک جعلی MNA اور ایک DGISPR میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں یا پھر عطا تارڑ ہیں ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا، وہ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان کو تو شرم نہیں آتی، اور DGISPR نے کس انداز میں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی اور وہی گفتگو کی جو ایک جعلی سینیٹر اور ایک جعلی MNA کر رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ 21 سال سے فوجی آپریشن چل رہے ہیں اور 21 سال سے ڈرون حملے پر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ امن نہیں آ رہا تو پھر اپنی پالیسی کو تبدیل کریں اور اس سلسلے میں اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ میں کیا نقص ہے اور آپ کے فوجی آپریشن میں کیا نقائص پائے جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بلیم گیم ہمارے ساتھ مت کھیلیں اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر خود فیصلہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیگر رہنماؤں نے اور خاص طور پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ 78 سالوں سے آپ غدار ساز فیکٹری کھول کر بیٹھے ہیں، اور 78 سالوں سے جب بھی کوئی عوامی لیڈر عوام میں مقبول ہوتا ہے تو
اسے دہشت گرد اور غدار کہا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ محترمہ فاطمہ جناح سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ اس لیے اب پاکستان کے عوام اور پاکستان کی سیاسی قیادت یہ چرن خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کسی صورت پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جرنیلوں کے حکم پر سیاسی رہنماؤں کو مسترد کیا جائے، اور یہ نہ کل ہوا اور اب بھی یہ جرنیلوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، اور جرنیلوں کے حکم پر عمران خان عوام کے دلوں سے نہیں نکلے گا۔ عمران خان کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور وہ ایک سیاسی قیدی ہے۔ اس سلسلے میں محمود خان اٹک صاحب اور سینیٹر راجہ عباس صاحب نے جو خاص طور پہ انہوں نے ایک پیغام دیا DGISPR کو، انہوں نے کہا کہ ذہنی مریض عمران خان نہیں بلکہ ذہنی مریض وہ سب ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا، ان کے سہولت کار ہیں اور ناجائز طور پر قابض ہیں، اس وقت پاکستان کے امور مملکت چلا رہے ہیں، جنہوں نے آئین توڑا، جمہوریت سے دشمنی کی اور بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا۔ یہ ساری کے ساری آج معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں، اور آج کا جو جلسہ ہے اس کو ایک کامیاب جلسہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تیسری مرتبہ آئی ہے، اور یہاں پہ تو حالات پھر بھی بہتر ہیں، اور یہاں پہ تو حالات زبردست طریقے سے ہم کر رہے ہیں اور عوام کو سہولتیں بھی دے رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، ہر شعبے میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اسی لیے خیبر پختونخوا کے عوام بار بار ہمیں منتخب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا DGISPR سے، آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں آپ کی مسلسل 25 سال سے حکومت ہے، تو آپ نے بلوچستان میں کیا کیا؟ بلوچستان میں ناکامیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ امن و امان کے بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ انریسٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ نہ سکول محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا کی طرف دوڑتے ہیں اور پختون عوام کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں اور بلوچستان حکومت کا حساب دیں۔ اب تک کی سچویشن یہ ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اور پھر یہ کہ ڈی چوک کے بارے میں نعرے لگائے گئے کہ ڈی چوک عوام کی طرف سے کہا گیا کہ ڈی چوک کا دوبارہ سے اعلان کیا جائے۔ اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اور سہیل خان آفریدی نے یہ واضح کیا کہ بہت جلد یہ شوق بھی ہم پورا کریں گے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہم ڈرے نہیں بلکہ ڈی چوک کی طرف ہم جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اپنے مطالبات رکھیں گے، اور اب ہم جب جائیں گے تو پہلے کی طرح نہیں جائیں گے اور واپس آنے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ وہاں پہ قیام و طعام بھی ہوگا۔ تو یہ ان کا واضح طور پر اشارہ تھا کہ سوال یہی ہے۔ اور عمران خان کی بہنوں نے بھی، علیمہ خان صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے اس خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ عمران خان کو معلوم ہے کہ یہ اب کچھ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور انہوں نے عمران خان نے واضح طور پر ڈاکٹر عظمیٰ کو یہ کہا ہے کہ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کیونکہ جیل میں اب انہوں نے مکمل طور پر مجھے تنہا کر دیا ہے، اور یہاں تک کہ جو جیل کے عملہ ہے اس کو بھی اور جیل کے جو مشقتی ہیں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ مجھے سلام بھی نہیں کریں گے، اور ان پہ سخت نہ صرف مجھ پہ بلکہ جیل کے عملے پر بھی اب یہ سختیاں کر رہے ہیں کہ مجھے احساس دلایا جائے کہ جناب میں کوئی بہت بڑا ہی کوئی آئسولیشن میں چلا گیا ہوں اور میں کوئی بہت بڑا اچھوت ہوں۔ تو انہوں نے واضح طور پر عمران خان نے یہ پیغام دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف جنرل صاحب ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ڈاکٹر عظمیٰ نے ایک تازہ ترین گفتگو جو ہے اس میں وہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو گفتگو کی تھی وہ بہت سخت گفتگو تھی اور پورا پیغام تھا، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے وہ پیغام جو ہے وہ پورے کا پورا باہر لوگوں کو نہیں بتایا۔ اب چونکہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہو چکی ہے، اس لیے علیمہ خان صاحبہ، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان صاحبہ اور ان کی فیملی جو ہے وہ اب اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی، اور ہماری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کی فیملی اور فیملی کے ارکان نے بیرون ملک جو ہے بیٹوں کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے متحرک ہو جائیں
اور اپنی تمام توانائیاں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں۔ اگلے اتوار کو ہاٹ میں جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اگلے لائحہ عمل کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو صورتحال نہ صرف باہر بلکہ ادارے کے اندر بھی تشویشناک پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاحیات کا جو لفظ ہے وہ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ تاحیات کا مطلب ہے کہ جناب جب تک میں ہوں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو پھر فرد واحد کی آمریت کو منسوخ کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔